अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीवाना इश्क है कि एपिसोड 16 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है ए नवाज राइट्स ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। नूर बीबी, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। कौन सा तेल लगाती हैं? रानो ने उसके बालों में कंघी करते पूछा। तो तेल का नाम सुनकर नूर का मुंह बिगड़ा। तेल? मैं कोई तेल नहीं लगाती। ओ, इसलिए इतने सूखे बाल हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके सर में तेल लगा दूं। मैं बहुत अच्छा तेल लगाती हूँ, आपको सुकून आ जाएगा। नहीं, मेरे सर पर चोट लगी है, अभी कुछ नहीं लगा सकती। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा छोड़े, कल ईद है ना, तो मैं आपके हाथों पर मेहंदी लगा देती हूँ। रानू ने नरम हाथों से उसकी चुटिया बनाते मगन से अंदाज में कहा। मेहंदी? हाँ ठीक है, लगा दे मेहंदी। नूर मेहंदी का नाम सुनकर खुश हो गई। मैं अभी जाकर कौन लेकर आती हूँ, देखिएगा आज मैं आपके हाथों पर इतनी सोहनी मेहंदी लगाऊंगी कि सरदार आपके हाथों के दीवाने हो जाएंगे। उसे कहते रानो अपने कमरे से मेहंदी ले आई। चले आ जाए, सोफे के करीब बैठते। नीचे उसने नूर का हाथ पकड़ा और मेहंदी लगाने लगी। पता है आप ना मुझे बड़ी पसंद आई हैं। सरदार के साथ आप अच्छी लगती हैं। गुलबाजी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हर वक्त गुस्सा करती रहती हैं। अच्छा हुआ सरदार ने आपसे शादी कर ली। मेहंदी लगाने के साथ साथ वो बातें भी कर रही थी। नूर हूँ हाँ में उसकी बातों का जवाब दे रही थी। नूर, जहान की गरजदार आवाज सुनकर नूर अपना हाथ छुड़ाते उठी। घबराहट में उसने गीली मेहंदी का ख्याल ही नहीं किया, जो हाथ झटकने की वजह से खराब हो गई थी। धड़ से दरवाजा खोलते जहान अंदर आया। उसे देखकर रानो वहां से निकल गई। नूर उसे सही सलामत देखकर जहान ने गहरी सांस खींची और उसे सीने से लगाकर खुद में भींचा। नूर के पैर हवा में जबके दोनों हाथ जहान की गर्दन में हमायल थे। तुम ठीक हो ना? बेकरारी से पूछते उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हुई कि नूर को अपनी पसलियां चुटकती हुई महसूस हुई। सांस सीने में अटकने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी जहान को अचानक से हुआ गया है। जान, उसकी घुटी घुटी आवाज सुनकर जहान ने उसका गुलाबी होता चेहरा देखा, मगर अपना हिसार नहीं तोड़ा। तो क्या हुआ जान? नूर ने उसकी सुर्ख होती आंखों में नमी की झलक देखी तो परेशानी से कहा। कुछ नहीं, उसकी पेशानी पर बोसा देते जहान ने मध्यम लहजे में कहा। नहीं कुछ है, आप रो रहे हैं। नूर उसकी आंखों के किनारों पर जमा होते आंसू देखकर नम लहजे में बोली। मेरा दिल परेशान हो रहा था। ये तुमसे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता नूरे। तुम्हारी दूरी जहान आलम के दिल पर कयामत ढाती है। मरने लगता हूँ कसम से। उसकी पेशानी से पेशानी लगाए, आंखें बंद किए, वो दीवानगी से बोला। तो नूर हैरत से उसकी बंद आंखों को देखे गई। जान, क्या हुआ है? सच सच बताएं, आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? उसकी मुंतशिर धड़कने महसूस करते नूर ने संजीदगी से पूछा। मलिक ने मुझे एक वीडियो भेजी है, जहान ने गहरा सांस लेकर बताया। तो नूर वीडियो का सुनकर चौंकी। वीडियो? कैसी वीडियो? इस वीडियो में तुम थी नूर, और वो वीडियो हवेली से बनाई गई है। तुम्हारे पीछे कोई था जो खंजर से तुम्हें मारने वाला था। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती मैं कितना डर गया था। शुक्र है तुम ठीक हो। जहान ने तफसील से उसे सारी बात बताई। तो हैरत और खौफ से नूर की आंखें फैली। मगर जहान, वो इधर कैसे आ सकता है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। यहाँ सब मुलाजिम और गार्ड्स काबिल भरोसा और मेरे वफादार हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे गद्दारी करे। जहान ने संजीदगी से कहा। मगर फिर भी कोई तो है जो उसके लिए राहें हमवार कर रहा है। और वो कौन है,
اس کا پتہ میں لگا کے رہوں گا۔ اس کے بعد جو اس کا انجام ہوگا وہ انتہائی عبرتناک ہوگا۔ سرد مہری سے کہتے اس نے نور کو دیکھا جو سخت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ ڈرو مت نور، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے سیکورٹی بڑھا دی ہے اور افضل سے کہہ دیا ہے وہ رات کو پوری حویلی میں خفیہ کیمرے نصب کروا دے گا۔ اس کے بعد وہ غدار جو کوئی بھی ہے ہماری نظروں سے چھپ نہیں سکے گا۔ جہان، وہ بہت خطرناک ہے، اتنی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کس کس کو پکڑیں گے آپ؟ نور کا دل کسی طور مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اف میری جان، تمہارے جہان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم اس فضول انسان کو چھوڑو اور مجھے اپنی مہندی دکھاؤ۔ ماشاء اللہ، تمہارے ہاتھوں پر سج کر یہ مہندی انمول ہو گئی ہے، مگر افسوس میری وجہ سے یہ خراب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر جہان نے گہرا سانس لے کر مہندی کی دل فریب خوشبو سونگھتے اس کی کلائیوں پر لب رکھے۔ آپ کو اچھی لگی؟ نور نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایسا سے پوچھا۔ جہان اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہوا۔ ہاں، بہت زیادہ، یہ تو خراب ہو کر بھی اچھی لگ رہی ہے۔ ایم شیور اس میں اس مہندی کا کوئی کمال نہیں، تمہارے ہاتھ ہی اتنے خوبصورت ہیں۔ جہان تو اس کے ہاتھوں کا دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتی نور کھلکھلا اٹھی۔ ہنسو مت نورے، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ اس کی ہنسی کی جھنکار سن کر جہان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیسی کنفیوژن؟ نور نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یار، مجھے کنفیوژن ہوتی ہے کہ تمہارے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہیں، تمہاری ہنسی، یا پھر تمہارے یہ خرگوش جیسے دانت۔ جہان نے اس کے موتیوں جیسے دانت دیکھ کر بے چارگی سے کہا۔ کیا خرگوش؟ سیریسلی جان، آپ کو میرے دانت خرگوش جیسے لگتے ہیں؟ نور نے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے پوچھا۔ ہاں، جہان نے معصومیت سے اسبات میں گردن ہلائی۔ اللہ، آپ کو تو تعریف کرنی بھی نہیں آتی۔ نور نے منہ بناتے خفگی سے کہا۔ اس میں برا کیا ہے نورے؟ ریبٹ تو کیوٹ ہوتے ہیں، تم بھی بہت کیوٹ ہو۔ جہان نے اس کا خفا چہرہ دیکھ کر الفاظ بدلے۔ تو کیا میں آپ کو صرف کیوٹ لگتی ہوں، خوبصورت اور معصوم نہیں لگتی؟ نور نے خالص بیویوں والے انداز میں کمر کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے پوچھا۔ تم تو سیدھا دل پر لگتی ہو ٹھا کر کے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر جہان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے شرارت سے کہا۔ تو نور جو اسے گھورنے کی کوشش کر رہی تھی، سر جھکاتے مسکرا دی۔ اب کیوں آ گئے ہو تم؟ وقار دورانی اس کو سوٹ کیس سمیت اندر آتے دیکھ غصے سے گرجے۔ ڈیڈ، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہے، اس لیے تو اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے واپس آیا ہوں۔ حمزہ کی بات سنتے وقار دورانی نے بھویں سکیڑتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے زرنش کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے اسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں اسے پسند کرتا تھا، مگر اپنی انا کی وجہ سے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا۔ دوسری عورتوں میں سکون تلاش کرتا رہا، مگر میرا سکون تو وہ تھی، اس لیے میں لوٹ آیا ہوں۔ اب میں اسے ڈھونڈ کر پھر سے اپنا بناؤں گا۔ حمزہ، پاگل ہو گئے ہو تم؟ وہ لڑکی اب تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، گوا چکے ہو تم اسے، کسی اور کی بیوی ہے وہ۔ بہتر ہوگا اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں نکال دو، پہلے ہی تم ہمارے مسائل میں اضافہ کر چکے ہو، اب میں تمہیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ وقار دورانی اس کی باتیں سن کر بھڑکا، مگر حمزہ تو اس ایک لفظ پر ہی اٹک گیا تھا، کسی اور کی بیوی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں ہے زرنش؟ وہ کہاں ہے یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا، اور اگر تم نے مزید کوئی بے وقوفی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ غصے سے کہتے وقار دورانی وہاں سے چلا گیا۔
آپ مجھے نہیں روک سکتے ڈیڈ، بھلے ہی آپ مجھے کچھ نہ بتائیں، مگر میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ صرف میری ہے، حمزہ وقار درانی کی۔ وہ تینوں ایک ہی کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ملک کے ہاتھ میں سگار جل رہا تھا، جس سے کش لیتے وہ پرسوچ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ اب آگے کیا کر رہا ہے؟ حیات خان نے ایک نظر وقار درانی کو دیکھ کر اس کی طرف رخ کرتے پوچھا۔ انتظار، ملک نے دھوئیں کے مرغولے فضا میں چھوڑتے ایک لفظی جواب دیا۔ انتظار؟ کس چیز کا انتظار؟ وقار درانی نے حیرت کا اظہار کرتے پوچھا۔ کل کا، کل عید ہے۔ اب اتنا اچھا دن ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ جہان عالم کے لیے سرپرائز گفٹ پلان کیا جائے۔ کل کا دن وہ پوری زندگی یاد رکھے گا، ملک نے غیر مرئی نکتے کو تکتے پر اسرار لہجے میں کہا تو وقار اور حیات خان نے الجھی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ دھماکہ، ایسا دھماکہ جس کی گونج جہان عالم کو پوری زندگی سنائی دیتی رہے گی۔ شاطرانہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ملک نے کہا اور ان کی الجھن دیکھ کر مسکرا دیا۔ عید مبارک سردار۔ عید نماز پڑھ کر وہ مسجد سے باہر نکلے تو افضل نے گرم جوشی سے کہا، عید مبارک افضل، یہ لو تمہاری عیدی۔ جہان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے جیب سے چند نوٹ نکالتے اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا سردار، عید تو بچوں کی ہوتی ہے، میں بچہ نہیں ہوں۔ افضل نے مسکراتے کہا، مگر نوٹ نہیں پکڑے۔ قد بڑا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بوڑھوں میں بھی بچپنا ہوتا ہے، اور تم تو ماشاءاللہ ابھی جوان ہو۔ پکڑو انہیں۔ جہان کے کہنے پر افضل نے جھجکتے نوٹ پکڑ لیے۔ عید مبارک سردار جہان عالم۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے جب عقب سے ظہیر کی آواز سن کر جہان کے قدم رکے۔ خیر مبارک، چلو افضل، روکھے لہجے میں جواب دیتے جہان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جہان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ ظہیر نے اس کی راہ میں حائل ہوتے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ظہیر خان، یوں میرے سامنے آ کر میرا ضبط مت آزمایا کرو، میں بار بار نظر انداز نہیں کر سکوں گا۔ جہان نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے کہا اور سائیڈ سے نکل گیا۔ ظہیر نے گہرے سانس لیتے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ جہان، وہ تیزی سے جہان کی طرف بھاگا۔ اس کی چنگھاڑتی آواز سن کر جہان غصے سے مڑا۔ تبھی ظہیر نے اسے دھکا دیا اور اسے لگنے والی گولی ظہیر کے کاندھے کو زخمی کر گئی۔ اس کا سفید سوٹ سرخ ہو گیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے افضل نے بندوق اٹھا کر باہر نکلتے بائک سواروں پر فائر کیے، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ جہان اس کے دھکا لگنے سے گاڑی سے جا کر ٹکرایا، مگر جیسے ہی ظہیر کو گولی لگتے دیکھا وہ اس کی طرف لپکا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ لوگ سنبھل ہی نہ سکے۔ ظہیر، تم ٹھیک ہو؟ جہان نے اس کو اٹھاتے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، ظہیر نے زخمی کاندھے پر ہاتھ رکھتے جواب دیا۔ گولی کاندھے کو چھو کر گزری تھی۔ بھاگ گئے حرام خور، ان کی طرف آتے افضل نے غصے سے کہا۔ بھاگنے دو افضل، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکیں گے۔ جہان نے مٹھیاں بھینچتے کہا۔ اسے کلینک لے کر جاؤ اور میں ضروری کام کر کے آتا ہوں، سرد لہجے میں کہتے وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ آ جائیں خان صاحب، آپ کی مرہم پٹی کروا دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سردار کی جان بچائی، ہم آپ کے مقروض ہو گئے، افضل نے شکرانہ انداز میں کہا اور اس کی گاڑی میں
سوار ہوتے اسے کلینک لے کر چلا گیا۔